वहशत इंतकाम रिटन बाय वाहिबा फातिमा। ज़ेब मेरा दिल बंद हो जाएगा, वो कहते ज़ेब के गले लगते फूट फूट कर रो दिया था। काफ़ी देर रो लेने के बाद वो उससे अलग हुआ। मैं ऐसा क्या करूं कि वो दिन अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दूं। 8 साल हो गए हैं इस बात को। ये राज आज तक मैंने किसी को नहीं बताया कि 8 साल से मैं एक भी दिन सुकून से नहीं सो पाया हूँ। वो एक दिन मेरी ज़िंदगी में स्टिक होकर रह गया है ज़ेब। इन 8 सालों में कोई ऐसा दिन नहीं जब मैंने अपने इस गुनाह के लिए नमाज के बाद तौबा न की हो। मैं क्या करूं कि इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। ये मकाफ़ात अमल नहीं तो और क्या है कि मैं इस लड़की से इश्क कर बैठा हूँ जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझसे नफरत करती है। वो रो रहा था, तड़प रहा था और ज़ेब को उसे संभालना मुश्किल हो सक रहा था। भाई संभालें खुद को। देखा नहीं है आपने नैना आपी को? वो कैसी हो गई हैं। खुद पर जिंदगी की हर खुशी हराम कर रखी है उन्होंने। और मुझे पूरा यकीन है कि इस ट्रॉमा से सिर्फ आप उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। एक आप ही हैं जो उन्हें जिंदगी की जानिब वापस ला सकते हैं, उन्हें फिर से मुस्कुराना सिखा सकते हैं, इनकी जिंदगी खुशियों से भर सकते हैं। वो आप हैं, सिर्फ आप। ज़ेब के अल्फाज उसकी रगों में मसीहाई दौड़ा गए। उसने आंखें मौन कर गहरी सांस अपने अंदर खींची, एक हसीन तरीन शबीहा आंखों के पर्दे पर लहराई और दिल को गहरे सुकून से भर गई। अगले एक हफ्ते के अंदर वो पूरी तरह सेहतियाब हो चुका था। उसे पता चला था मनाहिल इंग्लैंड वापस लौट गई है। इस बर्बादी भरे खेल में इनका साथ देने वाली मनाहिल फुरकान शाह की बचपन से मोहब्बत अधूरी रह गई थी, जो जिंदगी भर उसे अधूरापन महसूस करवाने वाली थी। ये सज़ा उसने खुद अपने लिए तजवीज़ की थी कि बहरहाल हर चीज़ से प्यारी उसे अपनी इज्जत नफ्स थी, जिसे वो शाजिल के सर पर ज़बरदस्ती मुसल्लत होकर गंवा नहीं सकती थी। तभी खामोशी से अपना रास्ता उससे अलग कर लिया। वो सियाह पैंट शर्ट पहने नाश्ते की टेबल पर आया। वो हस्बे मामूल ग्रे कलर के लिबास और हम रंग हिजाब में अपनी प्लेट पर झुकी धीमे सुरों में सुमेरा से कुछ कह रही थी। लेकिन शाजिल ने अपनी जगह पर बैठकर उसके कातिल अल्फाज सुने तो दिल पसलियों से सर पटकने लगा। मैं अपने सोसाइटी वाले घर में शिफ्ट हो रही हूँ आंटी। आप मेरे लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि दादी मेरे पास आ रही हैं। मैं अब अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। नैना ने धीमे मगर मजबूत और हतमी लहजे में कहा था। उसे हमना से पता चला था कि मनाहिल हमेशा के लिए इंग्लैंड चली गई है, इसीलिए जाने क्यों मगर उसने ये फैसला चंद दिनों में ही ले डाला और सुमेरा को सुना भी दिया। सुमेरा शाह के चेहरे पर अजियत भरे तासुरात थे। वो उनके कुछ कहने से पहले उठकर दूसरे पोर्शन में चली गईं। फिर वो एक झटके से उठा और सुमेरा शाह के अरे अरे पुकारने के बाद चंद लम्हों में उसके सर पर जा पहुंचा। वो दूसरे पोर्शन के लाउंज में आई थी, मगर अपने पीछे आहट महसूस करते वापस पलटी तो दिल उछल कर हलक में आ गया। शाजिल सुल्तान उसके रूबरू सिर्फ एक कदम पर आ रुका था। क्या मसला है आपके साथ? यहाँ क्यों आए हैं? जाइए यहाँ से। वो चाह कर भी अपने खौफ पर काबू नहीं पा सकी थी, इसीलिए लहजा लड़खड़ा गया। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, उसने संजीदगी से कहा था, मगर वो हत्ते से उखड़ गई। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं ही चली जाती हूँ। वो बड़बड़ाई अंदर कमरे में जाने लगी जब शाजिल सुल्तान ने कमाल जुर्रात का मुजाहरा करते उसका बाजू थामा और उसे पीछे वन सीटर सोफे पर धकेल दिया। वो फटी फटी आंखें लिए अपना सांस रोक गई। मैं आपके सामने कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। 8 साल पहले मेरी वजह से एक लड़की का इंतकाल हो गया था। वो मेरा गुनाह कबीरा था जिसका खमियाजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। मुझे किसी पल सुकून हासिल नहीं होता। आप बताइए सच्ची तौबा करने के लिए मैं क्या करूँ? शिकस्ता लहजा, आंखों की तड़प नैना को सुन कर गई। और ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? जाएं जाकर किसी आलिम फाजिल से रुजू करें। वो हलक के बल चिल्लाई थी। किसी आलिम फाजिल के पास मेरे दर्द की दवा नहीं है, आपके पास है, क्योंकि मैं इस लड़की की छोटी बहन से इश्क कर बैठा हूँ। बताइए क्या करूँ? भारी गंभीर लहजे में कहते वो अब बहुत अजियत में था। आंसू अंदर ही कहीं बर्फ हो गए। आपका दिमाग खराब हो चुका है, छोड़े मेरा रास्ता। घुरा कर कहते नैना ने उठना चाहा जब शाजिल ने झुक कर सोफे पर दोनों तरफ हाथ रखते उसके भागने का रास्ता मसदूद किया। चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रहें। शाजिल सुल्तान ने उसकी आंखों में झांका जो अब तेजी से भीग रही थी। वो ये नमी उसकी आंखों में बर्दाश्त नहीं कर पाया। तभी हाथ पीछे हटाते खुद भी रोते उसके सामने घुटनों के बल झुका।
میں آپ سے محبت کرتا ہوں نینا، بہت محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں، شازل نے تھک ہار کر اقرار کیا۔ ادھر نینا کو ایسا لگا جیسے اس کی رگوں میں کسی نے پارا بھر دیا۔ وہ بری طرح روتے ہوئے اٹھی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ شازل سلطان نے تھکے تھکے انداز میں اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ وہ کل سے اپنے کمرے میں بند تھی، کچھ کھایا نہ پیا۔ کیا یہ سب اس ظالم جابر شخص کے لیے اتنا آسان تھا؟ اتنا کچھ کرنے کے بعد حقیقت جان کر بھی کیسی دیدہ دلیری سے اس سے مظاہر محبت کر کے گیا۔ نینا کو رہ رہ کر غصہ اور اشتعال آ گھیرا۔ آج اتوار تھا۔ وہ کتاب ہاتھوں میں تھامے اپنا دھیان بھٹکانے کی کوشش کر رہی تھی جب دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ وہ پھر سے خود کو پوری طرح سنبھال چکی تھی، تبھی باہر جو کوئی بھی تھا اسے اندر آنے کو کہا۔ سامنے ہی نیوی بلو ڈنر سوٹ میں کھانے کی ٹرے ہاتھ میں لیے کھڑے شازل سلطان کو دیکھ وہ اس کی ڈٹائی اور دیدہ دلیری پر جبڑے بھیج کر رہ گئی۔ وہ اندر آیا اور ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ کھانے سے کیا ناراضگی ہے؟ پلیز کھا لیں، اس نے سادہ لہجے میں کہا تھا۔ میری کسی سے کوئی ناراضگی نہیں، نینا نے سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ تو پھر مجھ سے شادی کریں گی؟ اگر تو کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ اس نے گہری دلچسپی سے بیبی پنک کلر کے لباس اور حجاب میں اس کا پرنور چہرہ دیکھا۔ کیوں؟ جب میرا رشتہ پکا ہو چکا ہے تو آپ سے شادی کیوں کروں؟ ویسے بھی آپ سے ایسا کیا ہے جو ذہان میں نہیں؟ اور میں نے آپ کو معاف نہیں کیا، نہ کبھی کر سکتی ہوں، اس لیے اپنا قیمتی وقت برباد مت کریں شازل سلطان۔ اس کے گلابی لبوں سے ادا ہوا اپنا نام سن کر شازل سلطان کو عجیب سا سکون ملا تھا، مگر اس کے الفاظ کن چھری کی طرح دل پر پھرے تھے۔ ایسا مت کہیں نینا، میں آپ سے سچی اور بے لوث محبت کرتا ہوں۔ آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ جب تک آپ شادی کے لیے ہاں نہیں کہیں گی یہ دیوانہ آپ کو اپنی راہوں میں یوں ہی کھڑا ملے گا۔ اس کا لہجہ کافی ملتجی تھا۔ نینا نے گہری سانس بھری۔ اپنی سچی کھری بے لوث محبت ثابت کرنے اور مجھ سے معافی طلب کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ؟ آپ جو کہیں گی میں کروں گا نینا، میری جان مانگ لیں آپ۔ کہیں کوئی امید کی کرن نظر آنے پر شازل کی دھڑکنیں سر پر دوڑنے لگی۔ آپ کو نینا درانی سے دستبردار ہونا پڑے گا، بس یہی کرنا ہے آپ کو، اس نے بڑے پرسکون انداز میں کہا تھا، جبکہ شازل کو لگا اس کے الفاظ نے اس کے سر پر آسمان گرا دیا۔ وہ پتھر کی مورت بنا بیٹھا رہا، لیکن پھر نینا کی آنکھوں سے جھانکتا اپنی محبت کا مذاق اڑاتا تمسخر اس کی روح کے بقیے ادھیڑ گیا۔ ٹھیک ہے، میں شازل سلطان اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اور آپ کی معافی پانے کے لیے آج ابھی اپنی محبت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اب اپنے منہ سے اقرار کیجئے کہ آپ کو میری محبت پر اعتبار ہے اور آپ نے مجھے معاف کیا۔ یہ کہتے آنسو شازل سلطان کی شدت گریہ سے سرخ انگارہ ہوئی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ نینا درانی نے بھیگی پلکیں لیے اس شکستہ ہارے ہوئے شخص پر ڈالی۔ جانے کیوں آج اس شخص کو منہ کے بل گر کر ہارتا دیکھ اسے سکون ملا تھا۔ سہیل اور وکی کی موت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، لیکن اس شخص کی یہ شکستگی پچھتاوا اور ندامت بہت سکون کا باعث بنی تھی۔ میں نے آپ کو معاف کیا اور آپ کے بے لوث جذبوں کی قدر کرتی ہوں، سر سپاٹ لہجے میں کہتے اس نے اپنے آنسو پوچھے۔ شازل اپنی جگہ سے اٹھا۔ اور میں نے آپ سے دستبردار ہونے کا اعلان ضرور کیا ہے نینا، لیکن اپنی امید نہیں ہاری کہ مایوسی کفر ہوتی ہے۔ میں آپ کو اپنے اللہ سے مانگوں گا اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مانگوں گا، سنا ہے دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ وہ کہتے کسی تھکے ہارے مسافر کی طرح کمرے سے باہر نکل گیا۔ شازل سلطان کے آنسو سمیرا شاہ کی گود میں جذب ہو رہے تھے اور سمیرا کے آنسو اس کی بالوں میں۔ میں ہار گیا ماں، میں آج اپنا سب کچھ ہار گیا۔ میں نے اپنی زندگی، اپنی محبت، سب کچھ داؤ پر لگاتے انہیں کھو دیا۔ وہ بولے جا رہا تھا اور سمیرا کا دل پھٹتا جا رہا تھا۔ ان کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں رہے، ایک حرف تسلی بھی نہیں کہ نینا نے بہت جلدی فیصلہ کیا۔ کل اسی گھر میں چھوٹے سے فنکشن میں وہ ذوحان آفندی سے نکاح کرنے جا رہی تھی۔ وہ اسے کچھ نہیں کہہ پائیں، وہ حق نہیں رکھتی تھی، اور اب بیٹے کی حالت ان کا کلیجہ چیر گئی تھی۔ پتہ نہیں قسمت میں کیا لکھا تھا، وہ روئے گئی۔ وہ ساری رات سو نہیں پایا تھا۔ جس کی زندگی کی کل متع چھن جائے وہ سو بھی کیسے سکتا ہے؟ وہ اپنے کمرے میں بند اندھیرا کیے بیڈ پر نیم دراز، دن کے تقریباً 2 بجے تھے۔ اگر اس سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو قیامت ڈھا دیتا۔ اگر وہ خود اپنی محبت سے دستبردار نہ ہوا ہوتا تو زمین آسمان ایک کر دیتا۔ اسے لگا تھا وہ یہ کر پائے گا، لیکن یہ کرتے اس کی جان دردناک عذاب میں ہی پھنس جائے گی۔ اسے اندازہ نہ تھا
سینے کی گھٹن چین نہیں لینے دے رہی تھی، گلے میں اٹکے پھندے نے جان سولی پر لٹکا رکھی تھی، لال انگارہ بھیگی آنکھوں میں جلن اور چبھن محسوس ہو رہی تھی، سینے کا درد پہلو بدلنے پر مجبور کر دیتا، وہ کچھ نہیں کر پایا، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا سوائے دعا کے۔ شازل سلطان آج نینا کو پوری طرح کھو دینے والا تھا۔ وہ ہاف وائٹ ٹراؤزر فراک پر گولڈن کامدار گاؤن پہنے ہاف وائٹ گولڈن حجاب میں اپنے ایک کمرے میں موجود تھی۔ سمیرا اور ہمنا اس کے پاس ہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے لاؤنج میں لے آئیں۔ زیب لاؤنج میں کام کرتا پھر رہا تھا۔ سمیرا شاہ کی ایک دو جاننے والی نکاح میں شرکت کے غرض سے وہاں گھسیٹ کر گیسٹ کے طور پر موجود تھی۔ نینا کو کچھ غیر معمولی محسوس ہو رہا تھا، کافی دیر ہو گئی تھی اور دلہا والے ابھی تک نہیں آئے تھے۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی کہ شاہ ولا کے لاؤنج میں ذوحان ایک کم عمر لڑکی کا ہاتھ تھامے داخل ہوا۔ نینا چونک کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ سمیرا شاہ جو پہلے بہت بجھے دل سے تقریب میں شرکت کیے ہوئے تھی، حیران پریشان ہوئی وہ نینا کے قریب آ ٹھہرا۔ چہرے پر شرمندگی اور ڈھیر ساری ندامت کے بادل سے چھائے ہوئے تھے۔ مجھے معاف کر دینا نینا، یہ میری بیوی ہے زوبیہ۔ میرے گھر والوں نے بہت پہلے نکاح کر دیا تھا، 2 سال پہلے رخصتی ہوئی اور ایک بچے کا باپ ہوں۔ چاہتا تو یہ منافقت جاری رکھتے ہوئے تم سے بھی نکاح کر سکتا تھا، آخر بعد میں تم نے کیا ہی بگاڑ لینا تھا میرا؟ علیحدگی کی صورت میں بھی نقصان تمہارا ہی ہوتا، لیکن میرے ضمیر نے مجھے یہ حرکت کرنے سے روک لیا، اسی لیے میں تمہارے لیے ایک بہترین جیون ساتھی کی دعا تو کر سکتا ہوں مگر خود تمہاری زندگی کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ وہ کہے جا رہا تھا اور وہاں موجود سب لوگ دم بخود سے کھڑے رہ گئے۔ نینا اور سمیرا شاہ تو اپنی جگہ پر جیسے برف ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے جانے لگا کہ ایک مرتبہ پھر مڑا۔ مجھے نہیں معلوم تمہیں پتہ ہے یا نہیں، لیکن مجھے شازل سلطان کو دیکھ کر یاد آیا کہ برسوں پہلے شازل سلطان اور اس کے دوست پرینک ویب چلاتے تھے۔ وہ ویب میری تھی۔ شازل اور اس کا گروپ دولت میں کھیلتے تھے، اسی لیے انہیں اس ویب کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں جو بنیادی ضروریات زندگی کے لیے بھی ترسا ہوا تھا، اس ویب نے مجھے پیسوں میں تول دیا۔ بالکل صحیح سمجھی، اس ویب کے سارے پیسے مجھے ملتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم میں یہ حقیقت آپ سب کو کیوں بتا رہا ہوں، لیکن میرا دل کیا کہ آج ساری سچائی کے ساتھ ساتھ اس حقیقت سے بھی پردہ ہٹا دوں۔ یہاں بول کر وہاں رکا نہیں تھا، چلا گیا۔ نینا درانی اپنے پورے قد سے صوفے پر ڈھیر ہوئی۔ وہ دم بخود سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہ گئی۔ کچھ جملے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اور میں نے آپ سے دستبردار ہونے کا اعلان ضرور کیا ہے نینا، لیکن اپنی امید نہیں ہاری کہ مایوسی کفر ہے۔ میں آپ کو اپنے اللہ سے مانگوں گا اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مانگوں گا۔ سناہے دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ میری بچی پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سمیرا شاہ نے اسے تسلی دی، مگر انہیں خود کے سینے میں صبح سے ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا۔ شازل گاڑی ڈرائیو کرتے بہت دور نکل آیا۔ دل کیا تھا کھلی ہوا میں جی بھر کر سانس بھرے۔ کیا اس کی دعائیں قبول ہوئی تھی؟ روح پر پڑی بھاری چٹان سرک گئی تھی، اسی لیے کھل کر سانس لے پا رہا تھا۔ دل جس نے رات سے چیخ چیخ کر اس کی روح جھنجھوڑ رکھی تھی، اب پرسکون تھا۔ رات کے تقریباً 10 بجے کا وقت تھا جب گھر سے آنے والی کال پر پھر سے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جس وقت ہسپتال پہنچا، نینا، زیب اور ہمنا سمیرا کو لے کر پہلے ہی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ شام سے ان کی طبیعت خراب تھی اور رات کو وہ سینہ مسلتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جس وقت شازل ایمرجنسی کے باہر پہنچا، اس وقت تک ہمنا نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ رو تو نینا بھی بے تحاشا رہی تھی، مگر وہ خود ہمنا کو سنبھالے ہوئے تھی۔ شازل نے آتے ہی ہمنا اور نینا کو گھر بھیجنا چاہا۔ نینا نے سختی سے اس کی بات رد کر دی، جبکہ وہ ہمنا پر سختی کر کے اسے گھر بھیجنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ آپریشن تھیٹر کے اندر آ گیا، کچھ ہی دیر میں باہر آیا۔ کیا ہوا ہے خالہ کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ نینا کے خوفزدہ لہجے میں ہزار خدشے بول رہے تھے، تبھی لپک کر اس کے سامنے آئی۔ میجر ہارٹ اٹیک آیا ہے، فوراً آپریشن ہوگا، آپ دعا کریں۔ وہ کہتا پھر سے اندر غائب ہو گیا۔ نینا درانی کے لیے یہ ایک رات صدیوں برابر تھی۔ رات بھر دعا کرتے صبح کہیں فجر کے وقت سمیرا بیگم کے ٹھیک ہونے کی خبر پر اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ صبح 10 بجے تک ان کی حالت اتنی سیٹل ہو چکی تھی کہ انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، اور اب وہ ان کے ہاتھ تھامے بیٹھی بے آواز آنسو بہائے جا رہی تھی۔ ہمنا، زیب اور شازل ان کے دائیں طرف کھڑے تھے، جبکہ وہ بائیں طرف ان کے پاس بیٹھی تھی۔ سمیرا جو ابھی کچھ دیر پہلے ہوش میں آئی، اسے پاس دیکھ کر مسکرائی تھی۔ نینا، انہوں نے آہستگی سے پکارا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ جی خالہ،
نینا نے عقیدت سے ان کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا کہ ان جیسی عظیم عورت کہاں ملتی جو اپنے کیے کا مداوع کرنے کو 8 سال سے اپنی کوکھ کی پیدا کی گئی اولاد سے منہ موڑے اسے اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ تم اب بھی ناراض ہو مجھ سے؟ سمیرہ شاہ کے الفاظ اسے الگ قسم کی تکلیف سے دوچار کر گئے۔ اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اور میرے بیٹے کو ہماری سب سے بڑی خوشی میری جھولی میں ڈال دو بیٹا، کہتے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر کن پٹیوں پر بہہ گئے۔ کپ کپاتے ہاتھ سے اپنے اسکارف کا ایک پلو آگے بڑھایا۔ شازل نے جھک کر ان کا ماتھا چوما۔ نینا نے اپنا سر جھکا لیا تو سمیرہ شاہ نے بیٹے کا ماتھا چومتے آسودگی سے اپنی آنکھیں موند لی۔ شابلہ کی یہ پہلی شادی اتنی دھوم دھام سے ہوئی تھی جسے ہوتے ہوئے پورے شہر نے رشک سے دیکھا۔ حتیٰ کہ 7-8 سال سے انگلینڈ میں اپنی تیسری بیوی کے ساتھ مقیم شازل کے باپ سلطان شاہ نے بھی اس شادی میں بھرپور شرکت کی تھی۔ وہ جس نے رنگوں سے دشمنی پال رکھی تھی، آج شازل کے پسند کیے اناری سرخ رنگ میں دلہن کے لباس میں ہم رنگ حجاب میں اپنے دلہے کے پہلو میں بیٹھی اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ جو نظر اٹھتی ٹھہر جاتی۔ وہ بھی تو بلیک ڈنر سوٹ میں شہزادوں جیسی آن بان شان لیے اپنے ڈمپل کی نمائش کیے جا رہا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، رخصتی کا شور مچا تو نینا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ عجیب متضاد سی کیفیت تھی۔ اسی کشمکش میں اسے ہال سے رخصت کر کے گھر لایا گیا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، سارے رشتہ دار جا چکے تھے۔ شادی میں مناہل بھی آئی ہوئی تھی جو اب بچے ہوئے قریبی رشتہ داروں کو سرو کر رہی تھی۔ شازل سلطان جس کے چہرے سے مسکراہٹ اوجھل ہی نہیں ہو رہی تھی، وہ اپنے تمام کولیگز کو رخصت کر کے اندر آیا تو سامنے ہی ہمنا چمچ سے اسے چھوٹے چھوٹے نوالے کھانے کے کھلا رہی تھی۔ شازل، آپ کا کھانا بھی لگوا دوں؟ مناہل نے شازل سے پوچھا تو شازل نے تشکر بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے کان کھجاتے ہوئے کہا۔ آپ کو کہاں بھوک لگے گی بھائی؟ آپ کی بھوک تو اتنی پیاری دلہن دیکھ کر ہی مٹ گئی ہوگی جو ہم نے فری میں گھر سے ہی آپ کو دے دی ہے۔ زیب نے منہ بناتے ہی شوشے چھوڑا تو سب کے کہے بے ساختہ تھے۔ سمیرہ شاہ اپنے بچوں کو دیکھ آسودگی سے مسکرا رہی تھی۔ گھر سے دے دی؟ کیا بات، گھر کی کھیتی میں اگا رکھی تھی؟ شازل نے اس کے پاس بیٹھتے اس کی گردن اپنے بازو میں دبوچتے ہوئے کہا تو وہ کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ اب پلیز کھانا کھا لیں، یہ نینا آپی کے دیدار سے پیٹ بھر جائے گا۔ زیب نے ایک مرتبہ پھر بے باکی کا مظاہرہ کرتے اپنا حساب بے باک کیا تو شازل سلطان تو ہنس دیا۔ ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی جس نے گھبرا کر اپنی نگاہیں جھکا لی۔ چلو بھائی بچوں، کافی وقت ہو گیا ہے، نینا بھی تھک گئی ہوگی، مناہل اور ہمنا نینا کو اس کے کمرے میں چھوڑاؤ۔ سمیرہ شاہ نے کہا تو نینا کو اپنے ہاتھ پیر سن پڑتے محسوس ہوئے۔ مناہل اور ہمنا نے اسے تھاما اور آہستگی سے پھولوں سے لدے پھندے کمرے میں لا کر اسے مسحری کے بیچوں بیچ بٹھا دیا۔ ان کا فوٹو سیشن یہاں اور ہال میں پہلے ہی ہو چکا تھا، اسی لیے وہ دونوں اسے کمرے میں چھوڑ کر واپس جا چکی تھی، بلکہ جاتے وقت شرارت بھرے انداز میں مناہل نے اس کا لمبا سا گھونگھٹ بھی نکال دیا۔ اب چپ چاپ آپ میں نکال دیں، ہم تینوں کا نہیں تو یہاں سے ہلنے نہیں دیں گے۔ زیب شازل سلطان کے سامنے باہیں پھیلائے چوڑا ہوا تو شازل نے اسے گھوری سے نوازا۔ شازل نے اسے قوالیاں سناتے اپنا پورا والیٹ ان کے آگے پلٹ دیا اور جلدی سے اس کے پیچھے ہی کمرے میں آیا۔ وہ بری طرح گھبراتے ہوئے جھنجھلائی تھی۔ مناہل جو اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر گئی تھی، نینا اسے ہٹانے کو مچل اٹھی، تبھی دونوں بازوؤں گھونگھٹ میں ٹکائے اسے پیچھے گرانا چاہا، لیکن یہ کیا، نیٹ کا گھونگھٹ بازوؤں میں ڈالی میٹل کی چوڑیوں کے گھنگرو میں دونوں بازوؤں سے پھنس چکا تھا۔ بری طرح جھنجھلائے بازو نکالنے کی کوشش میں وہ انہیں اور الجھاتی چلی گئی۔ شازل سلطان جب کمرے میں داخل ہوا تو اسے یوں اپنے کامدار نیٹ کے دوپٹے سے الجھتے دیکھ اسے بری طرح ہنسی آئی تھی، جسے وہ ماتھا کھجاتے ہوئے جبڑے بھیجتے اپنے اندر دبا گیا۔ وہ بیڈ پر قریب آیا تو نینا اس کی آہٹ محسوس کر ٹھٹک پڑی اور اپنی موجودہ انتہائی مضحکہ خیز صورتحال پر اپنے لب پوری طرح کاٹنے لگی۔ میں مدد کروں؟ شازل سلطان نے جھجکتے پوچھا تھا۔ میں کر لوں گی، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ دراصل اس شخص کی یہاں اس رومان پرور ماحول، بولتی تنہائی اور حلال رشتے کے ساتھ موجودگی نے اس پر بری طرح گھبراہٹ طاری کی تھی۔ ویسے جو کام جس کو سانجھے کے مترادف یہ کام میرا ہی تھا، آپ ناحق زحمت کر رہی ہیں۔ انتہائی نرم گرم سے لہجے میں کہتا وہ اس کے بہت قریب بیٹھا تو نینا اپنا دم تک ساتھ گئی۔ شازل نے آہستگی سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس نیٹ میں سے وہ گھنگرو نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ بری طرح الجھے ہوئے تھے۔ کیا مطلب تھا آپ کی بات کا؟ اس نے تنک کر پوچھا اور واہیات دوپٹے
کو اپنی پشت سے گود میں ہی کھینچ لیا۔ اب وہ حجاب میں سرخ لپسٹک لگائے کڑوا سا منہ بنائے بیٹھی تھی، جبکہ شازل سلطان کے ہوش پوری طرح اڑ چکے تھے۔ اسے یاد نہ آیا وہ کیا کر رہا تھا، خود سے کیا عہد باندھ کر اس کمرے میں آیا تھا۔ وہ بس بنا پلکیں جھکائے اس کی جانب مبہوت سا دیکھے گیا، اور اسے یوں دیوانہ وار خود کو دیکھتے پا کر نینا کے ماتھے پر شبنم کے قطرے جگمگائے تھے۔ مجھے ایسے مت دیکھیں آپ، نینا نے دل ملا کر کہا تو شازل کو ہوش آیا اور وہ گہرا مسکرا دیا۔ تو اور کیسے دیکھوں، مجھے بتا دیجیے۔ شازل کا لہجہ بڑا سادہ تھا، مگر آنکھوں میں شرارت بھری ایسی چمک تھی کہ بار بار نینا کا دل کانوں میں بج اٹھتا۔ پھر غضب ہو گیا، نینا کا دل اچھل کر حلق میں آیا جب اس نے کمال جرات کا مظاہرہ کرتے نینا کے دوپٹے میں الجھی کلائی تھامی اور وہ چوڑیاں ہی اس کی کلائی سے دھیمے سے نکالنے لگا۔ اس کے نازک مومی سے وجود کی بھینی خوشبو شازل کے حواس مختل کرنے لگی۔ تبھی اس نے اپنا دھیان ہٹانے کو اپنے لب کھولے۔ آپ کی شادی مجھ سے ہوئی، اس سب میں یہ مت سمجھیے گا کہ اس میں میری کوئی سازش تھی، کچھ غلط مت سمجھیے گا پلیز۔ چوڑیوں کی جانب دیکھتے اس نے ملتجی لہجے میں کہا، میں کچھ بھی نہیں سوچ رہی، آپ پریشان مت ہوں۔ اس نے بظاہر بیزارگی سے کہا تھا، لیکن اصل میں مقابل کے پرتپش سے لمس نے اس کے دل و جاں میں اندیکھی ہلچل سی مچائی ہوئی تھی، جس سے وہ سخت خائف تھی۔ شازل نے دوپٹہ سمیت چوڑیاں سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ نینا نے اپنے حجاب کی جانب ہاتھ بڑھائے، تب شازل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اس کے ہوش اڑا دیے۔ میں آئی؟ اس پل کا میں نے خوابوں میں بھی اور اب حقیقت میں بھی برسوں تلک بہت انتظار کیا ہے۔ محرم بن کر آپ کے حجاب کی یہ پن نکالوں؟ اس نے دھیمے پن سے کہتے نینا کے حجاب کی پن نکال دی۔ نینا نے اپنی نگاہیں جھکا لی، لیکن ہاتھوں کی کپکپاہٹ دل و جاں کے تمام راز کھول گئی تھی۔ میں جانتا ہوں مجھے اپنانے کے لیے آپ کو ابھی وقت درکار ہے، اسی لیے میں خود کو آپ کے سر پر مسلط نہیں کروں گا نین۔ شازل سلطان نے دھیمے سے کہتے اس کی کلائی تھام کر اس میں ایک نفیس سا قیمتی بریسلیٹ پہنا دیا، جبکہ وہ اس کی بات پر اور اس کے طرز تخاطب پر گمسم سی بیٹھی رہی۔ ہوش و پوش تو تب اڑے جب اس نے جھک کر اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے لمس سے دہکا دیا۔ بہت بے اختیار نینا نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچا۔ وہ پھر سے مسکرا دیا۔ آپ چینج کر لیں اور آرام کریں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ نینا راہ فرار اختیار کرتی تیزی سے ڈریسنگ میں گم ہوئی تو وہ اس کی پھرتی پر گہرا مسکرا دیا۔ وہ چینج کر کے آئی تو لائٹ میرون کلر کے ٹراؤزر شرٹ ہم رنگ دوپٹے میں ملبوس تھی۔ سمیرا شاہ نے اسے نرمی سے سمجھایا تھا کہ اب اسے اپنی زندگی میں یہ تمام خوشیوں بھرے رنگ خوش دلی سے اپنانے پڑیں گے۔ نینا واش روم گئی اور وضو کر کے آئی۔ آج عشاء کی نماز کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ اس نے نماز پڑھی اور کافی طویل ترین دعا مانگی۔ جب وہ دعا مانگ کر اٹھی تو چونک گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹا گہری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ جا رہا تھا۔ جائے نماز الماری پر رکھتی وہ آ کر بیڈ پر ٹک گئی۔ عجیب گھبراہٹ تھی جو دل و جاں کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ حالانکہ وہ بہت مضبوط تھی، لیکن اس وقت ساری بہادری منہ چھپا کر کہیں جا سوئی۔ آپ؟ نینا نے جھنجھلا کر کچھ کہنا چاہا۔ آپ کو ایسی نظروں سے نہیں دیکھ رہا، ویسے نظروں سے دیکھ رہا ہوں۔ مسکراہٹ چھپاتے شازل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے چھیڑتے کے انداز سے کہا، مجھے ایسی ویسی کیسی بھی نگاہ سے مت دیکھیں برائے مہربانی۔ عجیب دل ملاحٹ تھی، اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے جا رہی ہے۔ تو اور کیسے دیکھوں؟ کافی دلچسپ سوال تھا، اپنے موبائل میں دیکھ لیں کچھ۔ کافی مفید مشورے سے نوازا تھا۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ مزید چڑ گئی۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ وہ سخت کبیدہ ہوئی۔ کچھ نہیں، آرام کریں۔ حالانکہ شازل سلطان کا موڈ تھا اسے مزید پتنگے لگائے، مگر اس کی تھکان کا احساس کرتے اس نے طول دیتی گفتگو کو سمیٹ دیا۔ بہت خاص دن کا خاص وقت، دو محروم جسم و جاں بالکل اجنبیوں کی طرح بیٹھ کے کناروں پر خاموش پڑے تھے۔ نینا نے چھت کو گھورا، اپنا دل ٹٹولا جو سینے میں ایک دم خاموش اور پرسکون تھا۔ پہلے جیسی ہم وقت اداسی، اذیت اور تکلیف جیسے کہیں غائب ہو گئی تھی۔ ایسا کیوں ہوا تھا اس کی سمجھ سے باہر کی بات تھی۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس قدر پرسکون، مطمئن اور خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی کہ جلد بہت گہری نیند سو گئی۔ شازل نے ذرا سا سر دائیں جانب گھما کر اسے دیکھا جو چند پل میں بہت گہری نیند سو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس نازک کومل سے وجود کو اپنے سینے سے لگا کر پرسکون ہو کر آنکھیں موند لی۔ سرشاری رگوں میں تیرتی اسے بھی نیند کی وادیوں میں دھکیل گئی۔ رات کی جانے کون سے پہر نینا کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کے کشادہ سینے کا حصہ بنا پاتے دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ ذرا سا کس مسائی تو شازل نے ذرا سی مندی آنکھیں کھولی۔
جھک کر اس کے گال پر ایک جاندار لمس چھوڑا تو نینا کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گیا۔ وہ یہ کارنامہ سر انجام دے کر پھر سے اس سینے میں بھینچنے گہری نیند میں اتر گیا، جبکہ نینا کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ پھر بھی وہ زور سے آنکھیں میچ کر پھر سے دبک کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح پھر پورے شاہ ولا میں افراتفری سی پھیلی ہوئی تھی۔ شہر کے بڑے ہوٹل میں آج ان کی دعوت ولیمہ تھی۔ وہ کسی کام سے اپنے کمرے میں آیا تھا جب سامنے دیکھتے اپنے ہوش و حواس پوری طرح اڑا بیٹھا۔ وہ ولیمے کی تیاری کے لیے شاید نہا کر باہر نکلی تھی، اسی لیے اولیو گرین کلر کی شلوار قمیص میں دوپٹے کے بغیر وہ اپنی کونیوں سے نیچے تک آتے ڈارک براؤن ہلکے کرلی بال سکھا رہی تھی۔ منظر بہت نازک سا تھا کہ وہ قدرت کا فرصت سے تراشا فن پارا سر تا پیر صرف محبت کرنے کے قابل تھا، جنونیت بھرے انداز سے چاہے جانے کے قابل تھا۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھتے اس کے قریب آ رکا اور ذرا سا جھک کر ایک گہری سی سانس اپنے اندر کھینچتے اس کی روح پرور خوشبو سے اپنا تن من مہکانے لگا۔ اسے یوں اپنے قریب اس طرح جھکے دیکھ نینا کے تو گویا سارے فیوز ہی اڑ گئے۔ اس سے پہلے وہ گڑبڑا کر دوپٹے کی تلاش میں بھاگتی، شازل سلطان نے اسے نرمی سے اپنی آہینی باہوں کے حصار میں لیتے ایسی جسارت کی کہ وہ اس کے جانحانہ حصار میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ وہ بہت نرمی سے اسے چھو رہا تھا، انداز جارحانہ تھا لیکن لمس میں عقیدت تھی، محبت اور چاہت۔ وہ اسے جلد خود سے دور نہیں کر سکا، وہ اسے خود سے دور کرنا چاہتا ہی نہیں تھا، لیکن اس کی لمحہ بلمحہ ہوتی خراب حالت کے باعث نرمی سے اسے خود سے الگ کرتا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ادھر وہ دل پر ہاتھ رکھے گہرے سانس بھرتی سرخ چہرے کے ساتھ کئی لمحوں کے تگ و دو کے باوجود اپنا سانس بحال کر سکی۔ یہ شخص پاگل ہے اور جلد مجھے بھی کر دے گا۔ پسلیوں سے سر پٹکتے دل کو اعتدال پر لاتے وہ اپنے احساسات پر تل ملائی تھی۔ آج پھر تقریباً ہر ایک نے انہیں کہا تھا کہ ان کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی لگ رہی ہے۔ تقریب کے اختتام کے بعد وہ اس کے ہمراہ اس کا ہاتھ تھامے باہر آیا تھا۔ چلیں، شازل نے کہا تو وہ بری طرح گھبرائی۔ کہاں؟ آف وائٹ شرارے پر ڈل گولڈن کام اور گوٹے والے دوپٹے میں اس کے دل پر بجلیاں گرا گئی تھی۔ گھر اور کہاں؟ وہ اس کی بوکھلاہٹ پر ہنس دیا۔ لیکن سب گھر والے؟ وہ انمنائی اس کی خود پر پڑتی نگاہیں ہی ایسی تھیں جو اسے اندر سے پہلو بدلنے پر مجبور کر دیتی۔ آج صرف میں اور آپ، تیسرا کوئی نہیں، اس نے گہرے لہجے میں کہتے اس کے مزید آسان خطا کیے، کمر سے تھام کر اسے نرمی سے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیو کرنے لگا۔ گاڑی میں معنی خیز سی خاموشی تھی۔ نینا اپنی متضاد کیفیات سے بہت پریشان تھی۔ یہ شخص کسی سائی کی طرح حواسوں پر سوار ہوا جا رہا تھا، کیونکہ نینا کی فرمائش پر اپنی محبت تک سے دستبردار ہو گیا تھا۔ لیکن قدرت نے نینا کو اس کی پوری رضامندی سمیت اس کی جھولی میں یوں ڈال دیا گویا وہ تو صدیوں سے اس کی ملکیت تھی، جسے لوٹ کر اسی شخص کے پاس آنا تھا۔ اور اب جب وہ اس کے قریب آیا تھا، اسے چھوا تھا، اس کے دل کی حالت بہت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب اس کی پکار پر دل ایک مرتبہ پھر سینے میں سرپٹ دوڑ پڑا۔ نین! مدھم بھاری جسموں سے بوجھل آواز میں شازل نے اسے پکارا تو وہ تھرا اٹھی۔ جی! وہ بری طرح جھنجھلا گئی۔ آپ بے تحاشا حسین لگ رہی ہیں، شازل نے کہتے لب دانتوں تلے دبایا۔ جی، اور مجھے تو جیسے یہ بات پتہ ہی نہیں، وہ کلس کر بولی۔ اتنے واضح انداز میں نہیں پتا جتنا میں ڈیٹیل سے آپ کو بتا سکتا ہوں، وہ اس قدر بے باکی سے بولا کہ نینا کی سانس اس کے حلق میں اٹکنے لگی۔ اس نے چپ رہنے میں ہی بھلائی جانی۔ شازل اسے اپنے فارم ہاؤس لایا تھا، بہترین سے ڈنر کے بعد اب لان میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ شازل سلطان نے سرشاری کے عالم میں اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں تھام رکھا تھا۔ 1 منٹ۔ وہ رکا اور اس کے قریب ہوا۔ اس کے حجاب کی پن نکالتے اس نے اس کا حجاب نرمی سے اتار کر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور نرمی سے اس کے سر پر دوپٹہ درست کیا۔ نینا جس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، سالوں گالوں پر سایہ فگن ہوتی پلکیں لرز گئیں۔ I love you so much نینا شاہ، جذبوں سے بوجھل آواز اس کی سانسیں بھی بوجھل کر گئیں۔ جانتی ہوں، اس نے منہ بسور کر کہا تو وہ گردن پیچھے پھینک کر کہا لگا کر ہنس دیا۔ کافی خنکی محسوس ہو رہی ہے، اندر چلتے ہیں؟ نگاہوں کے شوق تقاضے جان لیوا تھے۔ نینا نگاہیں چرا گئی۔ وہ اس کے ہمراہ سجے سجائے بیڈ روم میں آئی تو وہ وہیں کا ماحول دیکھ کر ایک مرتبہ پھر بری طرح سٹپٹائی تھی، جبکہ وہ انجان سا بن کر الماری کی جانب بڑھ گیا۔ نینا کمرے میں بڑے صوفے پر ٹک کر اپنی جولری نکالنے لگی۔ اپنے آرام دہ کپڑے نکال کر شازل بیڈ پر رکھتا اسے گہری نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔
نین ایک مرتبہ پھر نرم گرم جذبوں کی آنچ لیے شازل نے بے قراری کے عالم میں اسے پکارا۔ جی؟ اس نے مترنم سے لہجے میں سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ رات کی کہی ہوئی میری بات بھول جائیں۔ وہ جھلا کر بولا تو نینا نے حیرت سے منہ کھولے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کون سی بات؟ وہ بالکل نہیں سمجھ پائی۔ میری اور آپ کے اوپر مسلط ہونے والی۔ وہ لاپرواہی سے بول کر نینا کی سٹی گم کر گیا۔ عجیب سرپھرا شخص تھا، فیصلے بھی خود کرتا تھا، انہیں رد بھی خود ہی کرتا تھا۔ اس نے تھوڑی کہا تھا وہ رات یہ شوشہ چھوڑے۔ وہ اب اس بات پر کیا جواب دیتی؟ خاموش رہی تو وہ بے قرار سا اس کے بے حد قریب آ بیٹھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے گلابی کام سے آویزہ نہلاتے شازل نے اس کی آنکھوں میں جھانکنا چاہا۔ چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں نین کہ آپ کو مجھے قبول کرنے میں کتنا وقت درکار ہے؟ اپنے سوال پر اس کے چہرے پر تیزی سے پھیلتا گلابی پن دیکھ شازل دم بخود رہ گیا۔ ایسے فضول سوالات مجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حیا سے دوہری ہوتے اس نے اپنی سانسیں ڈوبتی محسوس کی، اسی لیے مصنوعی جھنجھلاہٹ خود پر طاری کرنی پڑی۔ وہ اس کی دھڑکنوں کے بے ہنگم پن پر اس کے دل کی کیفیات کو سمجھتے گہرا سا مسکرایا۔ شازل سلطان نے بڑے استحقاق سے اس کی موم سی بل کھاتی کمر کے گرد اپنا مضبوط آہینی بازو لپیٹتے اسے اپنی سانسوں جتنا قریب کیا تو اپنا دم ساتھ گئی۔ کوئی سوال نہیں، بلکہ اب ڈائریکٹ اجازت سے آپ سے مانگ رہا ہوں نینا شاہ کہ آپ اپنی دل کی پوری رضامندی سے خود کو اپنے اس غلام کے سپرد کر سکتی ہیں۔ لال سرخ چہرہ آرزو پر رقص کرتی پلکیں شازل کی مزید دھڑکنیں منتشر کرنے لگی، جبکہ اس کی اس قدر قربت کی تپش سے اسے اپنا جسم ہی نہیں روح تک جھلستی محسوس ہوئی تھی۔ نینا کو سانس تک لینا دوبر لگنے لگا تو تنگ آ کر اس کے دل پگھلانے جذبے سے عاجز آ کر لرزتے کپ کپاتے اسی کے سینے میں اپنا چہرہ بری طرح چھپا لیا۔ آپ بالکل پاگل ہیں اور مجھے بالکل پسند نہیں۔ گہری سانسیں بھرتے وہ روحان سی ہوتی اس کی باہوں میں چھپتی سمٹتی تل ملا کر بولتے اسے کہا لگانے پر مجبور کر گئی۔ خود سپردگی کا یہ انوکھا طریقہ شازل سلطان کی روح تک میں سکون سرایت کر گیا۔ اسے باہوں میں سمیٹتے بڑے استحقاق سے اس نے اپنی تمام تر محبت نچھاور کی تھی۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ اوائل اپریل کے دنوں میں بھی اندر گھبراہٹ سی محسوس ہوتی تھی، لیکن اس سب سے بے نیاز شاولہ کے پچھلے پورشن کے اس چوبی جھولے میں دنیا جہان کی رونقیں ٹھنڈک و ترواٹ اتر آئی۔ جھولے میں پوری طرح رد و بدل کرتے اسے بڑے سائز کی شکل دی گئی تھی۔ جھولا آہستگی سے ہل رہا تھا۔ اس میں شازل سلطان آنکھیں موندے نیم دراز تھا، جس کے دائیں پہلو میں اس کی ننھی سی 8 ماہ کی گڑیا باپ کے سینے پر سر رکھی گہری نیند میں تھی، اور بائیں طرف اس کی زندگی نیلے لباس میں، اس کے سینے کی ٹھنڈک، اس کے دل کی اولین خواہش، اس کی نینا دل کی جگہ سر رکھے اپنی کتاب میں گم تھی۔ شازل نے اپنی چھوٹی سی گڑیا کو تھپکتے آنکھیں موندے جھک کر اپنے لب عقیدت سے نینا کے سر پر رکھے تو وہ کتاب پڑھتے گہرا مسکرا دی۔ منظر مکمل اور بھرپور تھا، نینا شاہ کے دل اور روح کی طرح۔